बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने पिछले लेक्चर में सबक शुरू किया था नात मोहसिन काकोरवी की लिखी हुई 2 शेरों की तशरीह। मैंने आपसे कल हमने बातचीत की थी पिछले लेक्चर में। कोशिश करूँगा कि आज हम इस तशरीह को मुकम्मल कर लें ताकि अगले लेक्चर में हम इस सबक की मश्क करें। कोई सवाल, कोई बात तशरीह तलब हो, आप हमसे रब्ता करके सवाल कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तीसरा शेर है, अवज रिफ़ात का कमर, नखले दो आलम का समर, बहर वहदत का गोहर, चश्मे कसरत का कंवल। मेरे नबी की तारीफ़ें हैं। शायर नबी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की बुलंदी का चाँद करार देता है। तशरीह में लिखेंगे, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये तशरीह है। तशरीह करते हुए हमने शेर, अगर ये शेर आ जाता है तो इसकी तशरीह हम इस तरह करेंगे। एक चीज़ और याद रखें, तशरीह मुनासिब अल्फाज में आप इन्हीं अल्फाज के और अच्छे तरीके से इस शेर की कर सकते हैं। अवज रिफ़ात, अवज कहते हैं, अवज के मानी होता है बुलंद तरीन जगह, बुलंद तरीन, उरूज कह लें आप, बुलंदी कह लें। तो पहला लफ्ज़ अब लिखिए अवज रिफ़ात। मानी होगा बुलंदी। लफ्ज़ है कमर, कमर के मानी चाँद। नखले दो आलम, दोनों जहान का दरख्त। यहाँ मुराद है दोनों जहानों का सरदार। फिर लफ्ज़ आया समर, समर के मानी होता है मेरे बच्चे फल। बहर वहदत, तौहीद का समंदर, यानी अल्लाह की एक बड़ी मिसाल। बहर वहदत, वहदत इकाई को कहते हैं, तौहीद का समंदर। उसके बाद है चश्मे कसरत, हर तरफ नज़र आने वाला चश्मा। कंवल सफ़ेद रंग का फूल होता है। गोहर के मानी मोती। गोहर के मानी मोती। अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। शायर नबी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की बुलंदी का चाँद करार दे रहे हैं। यानी आप एक चाँद की तरह कायनात में चमके और आपकी फैलाई हुई इस्लाम की सच्ची रोशनी से दुनिया में जहालत के अंधेरों का ख़ात्मा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दोनों जहानों के सरदार हैं और दोनों जहानों के दरख्त का फल हैं। एक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दोनों जहानों की कामयाबी का फल और इनाम का हकदार बन सकता है। आप
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا میں توحید کا درس عام کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشناس کرایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی توحید کے سمندر کا قیمتی موتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس کمل کے پھول جیسی ہے جو ہر طرف نظر آنے والے چشمے میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے چشمے دنیا کے ہر کونے میں رواں دواں ہیں، جس سے بہت سارے پیاسے آ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ مختصر تشریح میں نے کی ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 4۔ ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، یہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ شاعر کہتا ہے اے میرے نبی، یہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے کہ میں جتنی نعتیں لکھتا ہوں جس میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، وہ میرا کوئی ایک شعر ہو قطع ہو جس میں 4 شعر ہو، 4 مصرے ہوتے ہیں، قصیدہ ہو، قصیدہ کے معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، کسی بھی شخص کی تعریف کرنے کو شاعری میں قصیدہ کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میں کوئی غزل بھی لکھوں تو اے میرے نبی میری خواہش ہے کہ ہر میری بات میں آپ کا ذکر مبارک شامل ہو۔ محسن کاکوروی کی شاعری کا بنیادی عنصر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں وہ اپنے جذبات، عقیدت و احترام کو پوری محبت اور شیفتگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جذبے اور خلوص کا امتزاج ان کی نعت کو فنی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ بحروں کا انتخاب اور تراکیب و بندش کی چستی ان کی نعت کو روانی عطا کرتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ باد صبا گل کترتی جا رہی ہے۔ اس شعر میں وہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کے قلم سے نکلنے والی ہر تحریر، خواہ وہ شعر ہو، قطع ہو، قصیدہ ہو یا غزل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے جذبات عالیہ سے معمور ہو۔ معمور ہو کے معنی بھری ہوئی ہو، تاکہ ان کی شاعری ان کے لیے سرمایہ آخرت بن جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر بھی عبادت ہے، اور سب سے بڑی نعمت جسے درود شریف کہتے ہیں، اس میں رب کائنات بھی انسان کا شریک ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ درود پڑھے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر تمنا کرتا ہے کہ اے خدا تو توفیق دے کہ وہ صنف سخن، کہ وہ اس بات کی توفیق دے کہ وہ جس صنف سخن میں تباہ آزمائی کرے وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہ ہو، تاکہ اس کی یہ مشق سخن بھی عبادت بن جائے اور اس کے لیے سرمایہ آخرت بھی بن جائے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 5۔ ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ ہو میرا ریشہ امید، ریشہ کہتے ہیں یہاں پہ دھاگے کو، جو یہ ریشہ ہے اور نخل کے معنی ہیں درخت، شاید ریشہ، یہاں پہ ریشہ امید۔ ہمارے گھروں میں گوشت پکتا ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں، تو جب گوشت ابال لیا جاتا ہے یا پکا لیا جاتا ہے تو اس بوٹی کو اگر ہم توڑتے ہیں تو اس کے باریک باریک
دھاگے سے بن جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریشہ۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے ایک ایک انگ میں، میرے خون کے ہر قطرے میں، میرے جسم کے ہر ریشے میں شامل ہے۔ وہ نخل سرسبز، اے میرے نبی، میں چاہتا ہوں آپ کی ذات ایک ایسے سرسبز درخت کی مانند ہو جس کی ہر شاخ میں پھول لگے ہوں اور ہر پھول کے ساتھ پھل لگے ہوں۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے، اس شعر میں بھی محسن کاکوروی نے اپنے پھلنے پھولنے کی تمنا بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ شاعر کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہے، اور وہ اسی کے سہارے اس دنیا میں زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کی تمنا کرتا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو ایک کمزور تن کا تصور کرتا ہے، لیکن اسے امید ہے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان اور وابستگی کی بدولت اس کی آرزو کا کمزور ساتن کا پھل پھول کر ایک سرسبز و شاداب درخت بن سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعلیمات کی بدولت عرب کے سارباں زاد اونٹ چرانے والے دنیا کے رہنما بن گئے اور انہوں نے ایک نئی تہذیب و تمدن کو جنم دیا۔ شاعر آرزو کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اگرچہ اس دنیا میں کمزور و ناتواں ہوں اور میری حیثیت ریشہ گیا جیسی ہے، میں گھاس پھوس کے تنکے جیسا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بدولت مجھے امید ہے کہ یہ ریشہ پھل پھول کر ایک تناور درخت بن جائے گا جس کی ہر شاخ اور پھول اور پھلوں سے بارآور ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت میری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی اور ہر کامیابی اور کامرانی میرا مقدر بن جائے گی۔ میں اپنے جسم و روح میں ایک انقلاب کا آرزومند ہوں اور یہ انقلاب آپ کی نظر التفات کا محتاج ہے۔ میری تمنا ہے کہ میرا جسم اور روح اس روحانی بہار کا مرکز بن جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان و محبت سے ایک مسلمان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 6، رخ انور کا تیرے دھیان رہے بعد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل۔ راہ عدم کی میں نے راہ آخرت، عدم کے معنی ہوتا ہے آخرت۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے، شاعر کا دل ارمانوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی شدید خواہش ہے کہ اس کی زندگی کے علاوہ مرنے کے بعد بھی یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سہارا اسے میسر رہے۔ وہ اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ فنا ہونے کے بعد آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن اور مبارک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے اور وہ اسی منور روشن چہرے کی تابانی موت کے بعد دوسری زندگی کے سخت اور پرخطر سفر میں مینارہ نور بن کر چمکتی رہے، تاکہ اس کی آخرت کا سفر بھی آسان ہو اور اسے قبر کے اندھیروں سے نجات مل سکے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات آخری شعر ہے، صفِ محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح۔ مداح سے محبت کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، پیار کرنے والا، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ مداح کے معنی محبت کرنے والا، عقیدت رکھنے والا۔
محبت کرنے والا۔ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے، قیامت کے روز ہر شخص کے اعمال کا حساب ہوگا اور ہر آدمی کو اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ برے لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس حوالے سے محسن کاکوروی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ روز قیامت جب سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور قطاروں میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نعت گو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ دی جائے اور اس کے ہاتھ میں یہی نعت زندگی کے واحد سرمایے کے طور پر موجود ہو، یعنی اسے جو نامہ اعمال دیا جائے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں اور قصیدے درج ہوں، اور اس طرح نعت گوئی کا یہ وصف اس کے لیے میدان حشر میں سرخروئی اور نجات کا سبب بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مدح سے راضی ہو کر اسے مغفرت کا پروانہ عطا کر دے۔ یہ نعت گوئی میدان حشر میں اس کے لیے عظمت، سکون اور بخشش کا باعث بن جائے۔ بقول شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر تعریف سے بالا، وہ ہر توصیف سے افضل، وہ ہر تعریف سے بالا، وہ ہر توصیف سے افضل، شہ ہر دوسرا کہیے کہ محبوب خدا کہیے، انہی کے ایک اشارے پہ نجات آسیاں ہوگی، انہی کے ایک اشارے پہ نجات آسیاں ہوگی، انہی کی ذات کو سرمایہ روز جزا کہیے۔ ایک اور شاعر اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ ہماری نعت کی تشریح ہوتی ہے مکمل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اس سبق کی مشق۔ تو امید واسق ہے جو باتیں میں نے تفصیل سے آپ کے ساتھ بیان کی آپ کو مناسب طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔